मसीह यीशु के बाबरकत फ़तेहमंद और जलाली नाम में मसीही नुक्ता नज़र देखने वाले तमाम नाजरीन की सलामती हो। अजीज़ों, एक बहुत ख़ास सीरीज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आज जिस सीरीज़ पर हम बात करेंगे वो है रूह के फल, और रूह के तीसरे फल पर हम बात करेंगे जो कि है इत्मीनान का फल। और इस फल पर बात करने के लिए हमने खुदा के ज़बरदस्त सूरमा बिशप प्रोफेसर डॉक्टर इलियास जोसेफ को मदऊ किया है और उनसे हम सीखेंगे कि इत्मीनान के मुतल्लिक बाइबल मुकद्दस क्या कहती है। कबल इससे मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहूंगी, वो ये है, कहा जाता है कि जो शख्स मुतमईन रहता है वो सबसे ज्यादा दौलतमंद होता है, क्योंकि इत्मीनान यानी कि पीस एक इंसानी फितरत की सबसे बड़ी दौलत है। और इसी के सिलसिले में हम बिशप साहब से सीखेंगे। बिशप साहब, वी वेलकम यू ऑन आवर सेट्स। कैसे हैं आप? खुदा का शुक्र है, बिल्कुल ठीक है। ओके बिशप साहब, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि इत्मीनान के लफ्जी मायने क्या हैं और क्या ऐसी वजूहात हैं कि इत्मीनान को बाइबल मुकद्दस में रूह के फलों की फहरिस्त में शामिल किया गया है? जहाँ तक रूह के फलों का ताल्लुक है और जो फहरिस्त दी गई है उस फहरिस्त में इत्मीनान को भी शामिल किया गया है। और इत्मीनान के जो लफ्जी मानी है वो है दिलजमई, सुकून, चैन, आराम। और कलाम मुकद्दस में हम पढ़ते हैं कि जब इंसान खुदा से लाताल्लुक होता है, गैर मुतमईन होता है, पुरस्कून नहीं रहता, दिल जमई नहीं रहती और उसकी ज़िंदगी में इस कदर तगय्युर, तबद्दुल और वो मुस्तरिब रहता है, इस तरह उसकी ज़िंदगी में है और जो बिल्कुल इत्मीनान के ऑपोजिट है। तो यीशु मसीह ने फरमाया कि मैं तुम्हें अपना इत्मीनान दिए चाहता हूँ। तो हम इसके लिए अगर हम कलाम मुकद्दस में ज़बूर 29 और उसकी 11वीं आयत में यूँ लिखा है, खुदम अपनी उम्मत को जोर बख्शेगा, खुदम अपनी उम्मत को सलामती की बरकत देगा। अब इसके लिए पीस के लिए इब्रानी में शालूम भी आया है और शालूम के मानी है सलामती। तो गोया इत्मीनान बरकत है, सलामती की बरकत है और ये बरकत खुदा अपने लोगों को बख्शता है। तो इसके मानी ये हुए, अगर बाइबल के तनासुर में हम गौर करें तो सलामती की बरकत खुदा अपने लोगों को बख्शता है, अपनी उम्मत को बख्शता है। जो कोई यीशु मसीह को शख्सी निजात दहिंदा कबूल करता है और खुदामन उसे अपना इत्मीनान देता है, बाल्फाज़ दीगर सलामती की बरकत बख्शता है। तो खुदा सलामती बख्श सकता है और खुदा से जुदा होकर इंसान अपने इत्मीनान के लिए जो भी कोशिश करता है, जो भी एफर्ट्स करता है, वो सब बेमानी और फजूल है और इत्मीनान हासिल उनसे नहीं होता। तो गोया इत्मीनान ये सलामती की बरकत है और जब इंसान यानी इसमें कामनेस, उसका जहन बिल्कुल पुरस्कून है और जो करता है दिल जमई से करता है, उसकी ज़िंदगी में तमानियत है और पुरस्कून ज़िंदगी है। और जब खुदा से जुदा होता है, मुस्तरिब, इज़्तिराबी कैफियत और गैर मुतमईन होता है, जो कुछ भी वो काम करता है उसमें इत्मीनान कल्ब उसे हासिल नहीं होता। लेकिन खुदा अपनी उम्मत को और अपने लोगों को ये बरकत बख्शता है और गोया इत्मीनान का मंबा खुदा है और इत्मीनान खुदा अपने लोगों को बख्शता है। इसी तरह ज़बूर 37 और उसकी 37वीं आयत में लिखा है, कामिल आदमी पर निगाह कर और रास्तबाज को दे, क्योंकि सुलह दोस्त आदमी के लिए अजर है। जो शख्स मुतमईन है और जिसे खुदा का इत्मीनान हासिल है, वो शख्स सुलह जो होगा उसमें सुलह, क्योंकि सलामती का शहजादा उसे सलामती बख्शता है और जिसकी वजह से उसकी दूसरों के साथ
لڑائی اس کا دوسروں کے ساتھ لڑائی جھگڑا اختلاف اور تضاداتی کیفیت نہیں ہوگی، بلکہ اس میں صلح کی خصوصیت پائی جائے گی۔ تو جب غیر مطمئن ہوگا وہ جھگڑے گا، لڑے گا، اختلاف کرے گا اور اس طرح خود بھی بے چین ہوگا اور دوسروں کو بھی بے چین کر۔ تو اطمینان کا ایک پہلو چین بھی ہے جی اور راحت بھی ہے، اور جو صلح جو ہے وہ یہ صلح دوست وہ گویا مطمئن شخص ہے، مطمئن شخص ہی صلح دوست ہوتا ہے۔ کلام خدا میں زبور 85 8ویں اور 9ویں آیت کو جب ہم پڑھتے ہیں تو لکھا ہے، میں سنوں گا خدا کیا فرماتا ہے، کیونکہ وہ اپنے لوگوں اور اپنے مقدسوں سے سلامتی کی باتیں کرے گا، پر وہ پھر حماقت کی طرف رجوع نہ کرے۔ یقیناً اس کی نجات اس سے ڈرنے والوں کے قریب ہے، تاکہ جلال ہمارے ملک میں بسے۔ اب کلام خدا میں ہم پڑھتے ہیں کہ جب زبور 85 اور 8ویں آیت میں سنوں گا خداوند کیا فرماتا ہے، جو زندگی مطمئن ہوتی ہے، اطمینان اس کی زندگی میں ہے، تو وہ خدا کی بات کو سنتا ہے یا سنتی ہے، اور نہ صرف سنتا ہی ہے بلکہ اس پر عمل بھی کرتا ہے، اور جب عمل کرتا ہے تو وہ صداقت کی راہ پر چلتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی زندگی میں نہ بے چینی، نہ بے قراری، نہ اضطراری کیفیت، نہ اس کی زندگی میں وہ عوامل جس سے اس کا چین اور آرام جاتا رہے، بلکہ وہ خدا کی آواز کو سنتا ہے، خدا فرماتا ہے اور وہ سنتا ہے۔ بالکل ایسے ہی جیسے سیمول کو ایلی کاہن نے کہا، اب خدا تجھے پکارے تو کہنا اے خدا فرما تیرا بندہ سنتا ہے۔ کبھی کبھی بندہ سنتا ہی نہیں، خدا فرماتا ہے لیکن اس کی اٹینشن کسی اور طرف ہوتی ہے اور وہ کسی اور طرف جاتا ہے۔ جیسے سیمول جب خدا پکارتا ہے تو وہ ایلی کاہن کی طرف جاتا ہے، اور ایسا بارہا ہوتا ہے۔ لیکن جب ہم خدا کی آواز کو سنتے ہیں اور جن کی زندگی میں اطمینان ہے اور گائیڈڈ ہے، ان کو گائیڈ کیا جاتا ہے کہ وہ خدا کی آواز کو سنے، تو خدا کا روح ان کو گائیڈ کرتا ہے کہ وہ خدا کی آواز کو سنے، اور اس آواز میں انہیں سکون ملتا ہے، چین ملتا ہے، آرام ملتا ہے اور اطمینان انہیں حاصل ہوتا ہے، کیونکہ خدا کی باتیں سلامتی کی باتیں ہیں، جی خدا کی باتیں اطمینان بخشتی ہیں، اور ہم اس دنیا میں بابرکت، اور ایک ہے عارضی اطمینان، عارضی آرام، لیکن اس کے بعد پھر بے چینی ہے۔ کئی دفعہ کوئی بیمار ہو، اسے چین ہی نہیں ہے، سکون نہیں ہے اور بے چینی ہے، ٹیبلٹ لی، آرام آیا، اس کے بعد پھر دوبارہ۔ تو عارضی آرام، عارضی اطمینان زندگی میں آتا ہے، لیکن جب ہم خداوند کے ہیں، خدا ہمارا ہے اور ہم خدا کی آواز کو سنتے ہیں تو ابدی آرام پاتے ہیں، ابدی راحت پاتے ہیں، ابدی چین حاصل کرتے ہیں۔ تو گویا خدا جو ہمیں اطمینان دیتا ہے وہ اطمینان عارضی نہیں، ٹیمپریری بیسس پر نہیں ہے، یا ٹیمپریری نہیں بلکہ پرماننٹ ہے۔ اس آرام کو دوام حاصل ہے، اس اطمینان کو دوام حاصل ہے، دائمی ہے، پرماننٹ ہے۔ اور خدا کے کلام میں ہم یہاں پر پڑھتے ہیں، جب یسایا نبی کا صحیفہ 32واں باب اور 17ویں آیت پڑھے، اور صداقت کا انجام صلح ہوگا اور صداقت کا پھل ابدی آرام و اطمینان ہوگا، اور میرے لوگ سلامتی کے مکانوں میں اور بے خطر گھروں میں اور آسودگی اور آسائش کے کاشانوں میں رہیں گے۔ اب جب اطمینان ہے نا تو اس گھر میں بھی انہیں چین حاصل ہے، لیکن اگر آرام نہیں، اطمینان نہیں، تو گھر میں خوف، بدروحوں کا خوف اور ہر طرح کا خوف اور بے چینی کہ بس کچھ
اور ایک میرے پاس ایک خاتون آئی، اس نے کہا بہت اچھا انہوں نے گھر بنایا، لیکن وہ کہتی ہے بس اس گھر میں میرا دل نہیں لگتا، ایسے بے چینی سی ہوتی ہے اور اطمینان ہی نہیں مجھے وہاں حاصل۔ تو پھر میں نے اس کے لیے دعا کی اور اسے ٹیچ بھی کیا کہ آرام اور اطمینان یسوع کے پاس ہے، اور یسوع خود بھی کہتا ہے متی کی انجیل 11ویں باب کے 28ویں آیت میں، اے تھکے ماندے بوجھ کے دبے ہوئے سب لوگوں میرے پاس ہو، میں تمہیں آرام آرام دوں۔ اس آرام سے جو یسوع دیتا ہے اسی سے اطمینان ہے۔ اور اگر یسوع سے آرام نہیں پاتے، یعنی گناہ ہماری زندگی میں ہے، تو گناہ بے چینی پیدا کرتے ہیں۔ گناہ انسان میں اطمینان کا خاتمہ کر دیتے ہیں۔ جیسے کلام خدا میں ہم پیدائش کی کتاب میں آدم اور حوا کے حوالے سے پڑھتے ہیں، جب ارتکاب گناہ کیا تو ان کی زندگی میں چین ہی نہیں رہا، ان کا چین چھن گیا، ان میں سے اطمینان جاتا رہا، ان کی زندگیوں میں بے اطمینانی آ گئی، اور یسوع مسیح کی آمد اس بات کی غمازی کرتی ہے کہ وہ اس لیے آیا تاکہ بنی نوع انسان کی زندگی سے بے اطمینانی جاتی رہے اور ان کو وہ اطمینان دے، اور وہ اطمینان بھی عارضی بنیادوں پر نہیں بلکہ وہ دائمی اطمینان، اور یسوع ہمیں اطمینان دیتا ہے، اور یہ اطمینان روح کے پھلوں کی فہرست میں اسے مندرج کیا گیا ہے کہ ہماری زندگی میں جب خدا کا پاک روح ہے، جب گناہ سے ہم توبہ کرتے ہیں، خداوند ہمارے گناہ کو معاف کرتا ہے، ہمیں اپنے لہو سے دھو کر پاک کرتا ہے، ہمیں اطمینان دیتا ہے۔ بالکل ہمیں اطمینان دیتا ہے۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی بشپ صاحب کہ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو دنیاوی مشاغل میں مبتلا ہو کر اطمینان کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو کیا ایسے لوگ حقیقی اطمینان حاصل کر سکتے ہیں؟ اور میں نے ذکر بھی کیا کہ اگر وہ اطمینان پاتے بھی ہیں تو عارضی ہوتا ہے، لیکن حقیقی اطمینان، مستقل اطمینان اور دائمی اطمینان یسوع کے پاس ہے۔ وہ جو کچھ بھی کرتے ہیں نا، عارضی اطمینان اور عارضی خوشی ہوتی ہے۔ میرے ساتھ دیکھیے وائس 2 باب پہلی آیت، میں نے اپنے دل میں کہا آ میں تجھ کو خوشی میں آزماؤں گا، سو عشرت کر لے، لو یہ بھی بطلان ہے۔ اب عارضی خوشی کہ آزمایا، لیکن عیش و عشرت، لیکن دنیاوی کاموں میں عیش و عشرت میں ان کو وہ اطمینان حاصل نہیں ہوتا۔ جیسے شرابی کہ بڑی زندگی میں بے اطمینانی ہے، چلو شراب پیوں گا تو اطمینان ہوگا، لیکن وہ اطمینان نہیں بلکہ اور بھی اس کا چین جاتا رہتا ہے۔ تو اسی طرح بہت سے اور کام کر کے وہ سوچتے ہیں میں اطمینان حاصل کروں، یا سگریٹ نوشی کرنے والا وہ سوچتا ہے جب سگریٹ نوشی کرتا ہوں تو بس سرور آ جاتا ہے، اطمینان، یا سگریٹ میں کچھ بھر کے پیا تو مجھے نہ اطمینان حاصل ہوگا، نہیں ہوتا۔ لیکن میں یہ بیان کر دوں، کسی بھی انسانی کوشش سے، کسی بھی انسانی ایفرٹ سے اطمینان نہیں آتا، اور اگر انسان سمجھتا بھی ہے کہ میں اطمینان اس میں پا رہا ہوں تو وہ اطمینان دیر پا نہیں ہوتا، وہ عارضی ہوتا ہے۔ لیکن جو اطمینان خدا ہمیں دیتا ہے، جو اطمینان خدا کا پاک روح دیتا ہے، اور یا روح کے پھل سے جو اطمینان ظاہر ہوتا ہے، وہ اطمینان دائمی بھی ہے، مستقل بھی ہے۔ اور یہاں ہم دیکھتے ہیں جب وائس 2 باب میں 4 آیت میں نے بڑے بڑے کام کیے، میں نے اپنے لیے عمارتیں بنائی، میں نے اپنے لیے تاغستان لگائے، میں نے اپنے لیے باغیچے باغ تیار کیے، ان میں ہر قسم کے میوہ دار درخت لگائے۔ اب یہ بڑی فہرست ہے کہ کیا کچھ کیا، لیکن پھر بھی اس میں آرام اور اطمینان حاصل نہیں۔ اور اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جو حقیقی اطمینان ہے، اب میں اس کو یوں اصطلاح استعمال کروں گا، حقیقی اطمینان ایک ہے، غیر حقیقی اطمینان کچھ اس مصنوعی اطمینان کو جو نشے سے، بدی سے، حرام کاری سے یا اعمال بد سے
وہ حاصل کرتے ہیں لیکن وہ چند لمحات کا ہے، لیکن عذر بائبل وہ اطمینان ہی نہیں ہے جس کو وہ اطمینان سمجھتے ہیں۔ اگر کوئی شخص کسی دھات کو وہ چمک رہی ہے تو ہر چمکتی چیز جو ہے وہ سونا نہیں ہوتی، بالکل اسی طرح ہر چیز جس کو وہ سمجھ رہا ہے یا وہ سمجھ رہی ہے کہ یہ اطمینان ہے، وہ اطمینان نہیں۔ اور حقیقی اطمینان نہ کسی انسان کی کسی بھی کوشش، کسی بھی کام، کسی بھی بات سے نہیں، حقیقی اور کامل اطمینان یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہے، اور وہ ہمیں اطمینان بخشتا ہے، اور اسی کے وسیلہ سے ہم اس دنیا میں مطمئن زندگی گزارتے ہیں، اور وہ ہمیں اپنا اطمینان دیتا ہے، اور ہم اس کا شکر کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اپنا اطمینان دیتا ہے۔ اور اطمینان ہوگا تو گھبراہٹ نہیں ہوگی۔ آئیے میرے ساتھ دیکھیں یوحنا کی انجیل 14ویں باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے، تمہارا دل نہ گھبرائے۔ اب ہمارا دل نہیں گھبراتا جب ہمیں اطمینان حاصل ہے۔ تو جو اطمینان ہمیں حاصل خدا سے ہوتا ہے تو وہ کسی اور سے حاصل نہیں ہوتا، اور یسوع مسیح ہمیں اطمینان بخشتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ ہم پر اطمینان زندگی گزارے یا مطمئن زندگی گزارے۔ آئیے خدا کے کلام مقدس میں لوکا کی انجیل 11واں باب 21ویں آیت میں لکھا ہے، جب زوراور آدمی ہتھیار باندھے ہوئے اپنی حویلی کی رکھوالی کرتا ہے تو اس کا مال محفوظ رہتا ہے۔ ہم خدا کے بن جاتے ہیں اور خدا ہمارا محافظ ہوتا ہے، اور اطمینان جب سیکیورٹی ٹائٹ ہو اور الٹرا سیکیورٹی ہو تو پھر وہ بندہ مطمئن ہوتا ہے کہ گھر کی ساری چیزیں حفاظت میں ہیں۔ تو جب خدا ہمارا محافظ ہے تو ہمیں اطمینان حاصل ہے کہ وہ ہمیں دیکھتا ہے، ہمارا محافظ ہے، اور ہمارا خدا نہ اونگے گا نہ سوئے گا بلکہ اس کی توجہ رہتی ہے۔ اور استثنا 11ویں باب میں ہم پڑھتے ہیں کہ خدا کی توجہ سال کے شروع سے سال کے آخر تک، تو تھرو آؤٹ ایئر اس کی توجہ۔ تو جو خدا کے لوگ ہیں، خدا کے ساتھ پیوست ہیں، خدا کی رفاقت، خدا کی حضوری میں زندگی گزارتے ہیں، وہ پر اطمینان زندگی گزارتے ہیں، کیونکہ ان کا خدا ان پر اپنی نگاہیں مرکوز کیے ہے، اور کوئی بھی ابلیس کا فرزند یا ابلیس اس کے خلاف کچھ بھی کرنے کی کوشش کرتا ہے تو خدا اس کے منصوبوں کو ناکام کرتا ہے۔ وہ اطمینان کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، اور جب اس کی زندگی میں اطمینان ہے پھر وہ جہاں بھی ہے نا خدا اس کے ساتھ ہے۔ میں ابھی ملتان گیا، ملتان سے کئی علاقے کہوٹا گیا، اسلام آباد گیا، جس گھر بھی گیا، جہاں بھی گیا، اطمینان کے ساتھ۔ کیوں؟ یہ کہ یسوع میرے ساتھ ہے، اور اس کا اطمینان سمجھ سے بالکل باہر ہے۔ ہم اپنی حکمت سے، اپنی دانائی سے، اپنے ادراک سے اسے نہیں سمجھ سکتے، تو اس کا اطمینان سمجھ سے بالکل باہر ہے۔ لیکن وہ سمجھتا ہے جو اس اطمینان کو پاتا ہے یا اس اطمینان کو حاصل کرتا ہے، تو وہ اس اطمینان کو حاصل کرتا ہے۔ ہم کلام مقدس میں پہلا کرنتھیوں 14واں باب 33ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ خدا ابتری کا نہیں بلکہ امن کا بانی ہے، جیسا مقدسوں کی سب کلیسیاؤں میں ہے۔ اب جب اطمینان آپ کی زندگی میں ہے نا، امن ہے، پیس ہے، شالوم ہے، تو خدا اطمینان بخشتا ہے، اور جب اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور وہ خدا کی رفاقت میں چلتا ہے تو اس کی زندگی میں امن ہوتا ہے۔ اور ان لوگوں کی زندگی میں جنگ، لڑائی، دنگا فساد ہوتا ہے جن کی زندگی میں امن نہ ہو، اور امن کا شہزادہ یعنی سلامتی کا شہزادہ جب آپ کی زندگی میں ہے تو جو کچھ کرے گا وہ خدا کے لیے کرے گا، جی جان سے کرے گا، اور اس کا امپیکٹ یہ ہوگا
کہ وہ کام بھی اچھا اور بہتر ہوگا. تو اس وقت جو دنیا کو ضرورت ہے وہ اطمینان کی ہے، اور بہت سے لوگ جو گناہ میں، ناراستی میں، اعمال بد میں اور گناہ کی کثرت کے باعث اس قدر بے اطمینان زندگی گزارتے ہیں کہ انہیں رات کو نیند ہی نہیں آتی، اور وہ نیند کی گولیاں کھاتے ہیں لیکن پھر بھی انہیں نیند نہیں آتی. لیکن جب یسوع اپنے لوگوں کو اطمینان بخشتا ہے تو ان کی زندگی کی ہر ایک جہت بدل جاتی ہے، اور اس میں ٹھہراؤ اور اس میں بردباری اور اس میں اطمینان ان کی زندگی میں ہوتا ہے. بالکل آپ نے درست فرمایا بشپ صاحب. اسی کے ساتھ میں آپ سے آخری سوال پوچھنا چاہوں گی کہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ مسلسل طور پر ذہنی تناؤ کا شکار ہوتے ہیں، تو ایسے لوگ کیسے اطمینان حاصل کر سکتے ہیں؟ کون سے ایسے سورس آف میڈیمس ہیں جن کو یوز کر کے وہ اطمینان حاصل کر سکتے ہیں؟ اور میں نے ابھی پہلے بھی ذکر کیا کہ کوئی بھی سورس، بہت سے سورس، جیسے کچھ لوگ نشہ کر کے سوچتے ہیں اطمینان پاؤں، کچھ لوگ زناکاری بدی کر کے اطمینان پاتے ہیں، کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ میں کوئی مووی دیکھوں تو اطمینان ہوگا، کچھ کہتے ہیں کہ میں انٹرٹین کچھ کروں یا پھر میں ٹریولنگ کروں. لیکن سارے انسان کے کام جو اطمینان کے حصول کے لیے ہے، کوئی میڈیا مؤثر نہیں سوائے یسوع مسیح کے. یعنی کچھ بھی آپ کر لینا تو آپ اطمینان، اور ہوگا بھی تو عارضی آپ کو اطمینان ہوگا، لیکن مستقل اطمینان اور دائمی اطمینان صرف یسوع کے پاس ہے، اور وہ ہمیں دیتا ہے. کہتا میں تمہیں اپنا اطمینان دیے جاتا ہوں. جو اطمینان اس میں ہے وہ اطمینان ہمیں بخشتا. کہتا میں تمہیں اپنا اطمینان دیے جاتا ہوں. اور جب ہم اس کا اطمینان کیسے پائیں، ہاؤ وی گیٹ، اس کے لیے ہم اس کے قدموں میں آئیں. اور جب ہم اعمال 30 باب کی 19ویں آیت پڑھتے ہیں تو کلام خدا میں اعمال 30 باب 19ویں آیت، بس توبہ کرو اور رجوع لاؤ تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں اور اس طرح خداوند کے حضور سے تازگی کا دن آئے. اب یہ جو تازگی کے دن ہے نا، یہ اطمینان کا دن ہے، اور اس کے لیے توبہ اور رجوع لانا. بہت سے ہیں جو اپنے گناہوں کو چھپاتے ہیں. جب گناہ چھپاتے ہیں تو وہ اطمینان حاصل نہیں کر سکتے. ہم کلام مقدس میں امثال 28واں باب 13ویں آیت میں لکھا ہے، جو اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے کامیاب نہ ہوگا، لیکن جو ان کا اقرار کر کے ان کو ترک کرتا ہے اس پر رحمت ہوگی. اب رحمت ہونا اسے اطمینان حاصل ہونا ہے. گناہ کو چھپا کر اطمینان نہیں پاتے، لیکن بہت سے لوگ اپنی گناہ کو چھپاتے ہیں، اور بہت سے چھپاتے نہیں، اقرار کرتے ہیں. نہیں چھپائیں گے، کہے گا بڑے پاپی ہیں، بڑے نشہ باز ہیں، بتائیں گے بھی اپنا گناہ لیکن چھوڑیں گے بھی نہیں، چھوڑتے نہیں. یہاں لکھا ہے کہ اپنے گناہوں کو چھپانا نہیں. لکھا ہے جو اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے کامیاب نہ ہوگا، لیکن جو ان کا اقرار کر کے ان کو ترک کرتا ہے. اب ایک تو ہے کہ گناہ کو ہائیڈ نہیں کرنا، سیکنڈ جو اسٹیج ہے وہ ہے کانفیس کرنا، اور تیسرا اور اہم جو ہے نا وہ ہے گیو اپ، اسے ترک کرنا، چھوڑ دینا. تو بہت سے 2 اسٹیپ پر آتے ہیں، چھپاتے بھی نہیں، اقرار بھی کرتے ہیں لیکن چھوڑتے نہیں، وہ اطمینان حاصل نہیں کرتے. تو حصول اطمینان کے لیے اپنے گناہوں کا اقرار کرنا، اور کلام خدا میں لکھا ہے جب ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں وہ ہمیں ساری ناراستی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے. اور جب ہم ساری ناراستی سے پاک ہو گئے تو ہماری زندگی میں اطمینان آ گیا، اور یہ اطمینان کوئی اور نہیں دے سکتا. منجی عالم، ابن خدا اور ہماری زندگیوں کا مالک، جس سے ہمارے لیے کفارہ دیا، یسوع مسیح، وہ ہمیں یہ اطمینان دیتا ہے. اور اس اطمینان سے ہی ہماری زندگی پرسکون ہوتی ہے، اور اس اطمینان سے ہی ہماری زندگیوں میں قوت حاصل ہوتی ہے،
اور ہمیں تازگی کے ایام حاصل ہوتے ہیں، اور اس اطمینان سے ہی ہماری ذہنی وسعت ہوتی ہے، اور ہم اپنے خدا کی لازوال اور بے مثال محبت کو سمجھ پاتے ہیں، اور ہم یہ جان لیتے ہیں کہ وہ کس قدر ہم سے پیار کرتا ہے، کیونکہ کوئی کسی کو اطمینان نہیں دے سکتا، لیکن اس نے تو ہمیں ہمارے لیے اپنی جان دے دی، ہمیں زندگی دے دی، تو اطمینان یسوع کے وسیلہ سے ہے۔ اور جیسا کہ ابھی نیلم ابھی آپ بتا رہی تھی کہ لوگ اور ذرائع بھی ہیں اور میڈیا جس سے اطمینان حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی وہ ساری کوششیں بے معنی، بے مقصد اور کامل اور اطمینان جو دائمی ہے اس کے حصول میں وہ ساری کوششیں ناکام ہیں۔ انسان خود سے نجات نہیں پا سکتا، خود سے گناہ سے چھٹکارا نہیں پا سکتا۔ دلدل میں پھنسا ہوا انسان جتنی زیادہ کوشش کرے گا، جتنی زیادہ موومنٹ کرے گا، اتنا وہ زیادہ نیچے جائے گا۔ تو ایونجلسٹ نیلم، جیسا کہ ابھی آپ کہہ رہی تھی کہ اور بھی ذرائع ہیں، لیکن عنصر بائبل وہ تمام ذرائع، وہ تمام میڈیا ناکافی ہیں، نامکمل ہے انسان کو اطمینان دینے کے لیے۔ تھینک یو سو مچ بشپ صاحب، آپ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اطمینان کے ٹاپک پر بات کی۔ خداوند آپ کو بہت برکت دے۔ تو عزیزو، اگر آپ حقیقی اطمینان کے متلاشی اور نہیں ڈھونڈ پا رہے کہ حقیقی اطمینان آپ کہاں سے حاصل کریں، تو آئیں آج ہی اپنے گناہوں کا اقرار کریں، کنفیس کریں اور اپنی زندگی خداوند کو دیں، اور آپ یقین کریں کہ آپ ذہنی اطمینان بھی حاصل کریں گے اور حقیقی اطمینان بھی حاصل کریں گے۔ ہمیں آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے، آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ پروگرام میں۔ گاڈ بلیس یو آل۔